बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे उस दिलखराश वाक़े की जो यकीनन मकबूजा कश्मीर के लिए दिलखराश नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनके लिए ये दिलखराश सानेहा वाक़या इसे हम कह सकते हैं। मकबूजा कश्मीर की ये रिवायत रही नहीं है कि वहाँ पे कश्मीरी आपस में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाला हो, मुसलमानों के साथ बड़े अच्छे अंदाज में अशरों से, दहाइयों से और सालों से जो है वो बरसों से वो रह रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घुसपैठिए हैं, जो कि आर्टिकल 370 35A की एब्रोगेशन के बाद से जिन्हें डोमिसाइल्स मिले हैं, जो बाहर से लाए गए हैं, उन्हें फिर एडमिशन्स भी मिले उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और वो हैं हिंदुत्व के प्रचारक और ज़ाफ़रानी टेररिस्ट, जिन्होंने मुसलमानों के जो जज्बात हैं उन्हें मजरूह करने का ठेका उठाया है। इंडिया के अंदर तो ये चीज़ हमें आम नज़र आती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में आए रोज़ कोई ना कोई गुस्ताखी जो है वो वहाँ पे बीजेपी के सरकर्दा लोग या आरएसएस से जुड़े लोग या ये ज़ाफ़रानी टेररिस्ट जो लोग हैं, ये इन दोनों जमातों से जुड़े लोग जो हैं ये करते नज़र आते थे। लेकिन मकबूजा कश्मीर में हमें खाल ये चीज़ नज़र आती थी। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे बसने वाला पंडित, वहाँ पे बसने वाला सिख मुसलमानों के जज्बात को समझता है। लेकिन अभी ये सिलसिला कुछ तेज़ होता जा रहा है। नवंबर 2023 में एक वाक़या सामने आया जिसके अंदर ये सिलसिला हुआ। अब ये दोबारा इसकी रिपीटिशन हुई है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एक लईन शख्स ने, गुस्ताखे रसूल इसे हम कह सकते हैं, इसने एक सोशल मीडिया ऐप के ऊपर एक पोस्ट लगाई और उस पोस्ट को जब कहा गया, मुसर हुए वहाँ के स्टूडेंट्स के इसे हटा दिया जाए, तो वो इतना ज़्यादा उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि उसने वो पोस्ट नहीं हटाई। उसके बाद फिर एहतजाज जब बढ़ा तो फिर पुलिस भी जागी, फिर वहाँ की जो लोकल कॉलेज इंतज़ामिया थी वो भी जागी, और उसके बाद फिर कुछ एक्शंस की बात हुई। एफआईआर दर्ज की गई जिसमें सेक्शन 153, 153A, 295A और 505A लगाई गई है। और इसके साथ साथ उस स्टूडेंट को जो GMC कॉलेज है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन ये सस्पेंशन तब अमल में आई जब डायर कॉन्सिक्वेंसेस का उन स्टूडेंट्स ने कहा कि हम इसका जो है फिर वो चीज़ें अपने हाथ में ले लेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ आइसोलेशन में हुआ है, क्या ये कनेक्टेड नहीं है, क्या वाकई इस स्टूडेंट को कोई सज़ा मिलेगी जो उसने गुस्ताखी की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में और जज्बात मजरूह किए हैं मुसलमानों के। इस पर ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ने, नामवर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं और कश्मीर यूथ अलायंस को रन करते हैं। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अब्दुल हमीद लोन ने, कश्मीरी रहनुमा हैं, और स्काइप के ज़रिए हमें नामवर तज्ज़ियाकार उरूज रज़ा स्यामी साहिबा ने ज्वाइन किया है। सीनियर एंकर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले प्रोग्राम में सवालों का आगाज़ किया जाए, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर हिंदुत्व तालिब इल्म की जानिब से गुस्ताखाना मवाद शेयर करने के खिलाफ श्रीनगर में कश्मीरियों का एहतजाज जारी। कश्मीरी मुजाहिरीन की जानिब से पोस्ट शेयर करने वाले तालिब इल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने गुस्ताखाना पोस्ट को मजहबी जज्बात को मजरूह करने का वाक़या करार दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पोस्ट करने वाले तालिब इल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात की जाएं। मुजाहिरीन का कहना है कि आइंदा ऐसी किसी भी किस्म की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 7 रोज़ कबल श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक तालिब इल्म ने एक कॉलिंग ऐप पर गुस्ताखाना मवाद पर मबनी एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ गया था। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ये फरमाइएगा, इस तरह के वाक़यात, दूसरा बड़ा वाक़या हुआ है जी ये तकरीबन 6 महीने के अरसे के अंदर तो डू यू रियली थिंक कि आइसोलेशन में ये वाक़यात हो रहे हैं या इसका कोई कनेक्शन है उस हिंदुत्व के उस एजेंडे के साथ जो कि इंडिया में आरएसएस और बीजेपी रखती है? देखिए, जहाँ तक हम मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बिल्कुल आपने इब्तिदाइया में बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि कश्मीर की सोसाइटी का एक फैब्रिक है
اور اس فیبرک میں جہاں ہمیں کشمیری مسلمان نظر آتا ہے وہیں پہ ہمیں کشمیری پنڈت سکھ ایون کرسچنز بھی نظر آتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کمیونل ہارمنی ہے جو ایون 1990 کے بعد بھی آن گراؤنڈ حقیقتاً چلتی رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستانی میڈیا اور ہندوستانی حکومت بار بار یہ اعلان کرتی رہتی ہے، بار بار یہ ڈھول بجاتی رہتی ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا، جو آن گراؤنڈ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اب آپ یہ کمیونل ہارمنی دیکھیے کس علاقے میں ہے، ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں اس وقت 1990 کی دہائی سے لے کے آج 2024 تک لگ بھگ 6 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو 1947 سے ابھی تک شہید کر دیا گیا ہے، اور 1 لاکھ سے بالکل 1990 کے بعد سے۔ تو اب آپ اس قدر قتل و غارت، اس قدر ظلم و جبر کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک کشمیری مسلمان وہاں پہ باہر کیف کمیونل ہارمنی میں رہتا ہے۔ اگر اس طرح سے رہتا ہے تو پھر ہندوستان کی جو حکومت ہے اس کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں وہ ٹیسٹ ڈوزز دیتی رہے، وہ ٹیسٹ ڈوزز جس کے ذریعے سے وہ یہ دیکھیں کہ کیا مسلمانوں کی وہ غیرت و حمیت، بالخصوص جو ہمارے نبی آخر الزمان، یہ صرف ابھی کی ٹیسٹ ڈوز نہیں ہے۔ ابھی آپ نومبر کا واقعہ دیکھ لیجئے، اور نومبر میں جس طرح NIT کے ایک غیر ریاستی سٹوڈنٹ نے اس طرح کی حرکت کی اور اس کے بعد پوری کشمیر کی سول سوسائٹی جو ہے وہ باہر نکل آئی، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا۔ ایسی ہی بات ہے، یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہاں پہ جو کٹ پتلی حکومت ہے اس وقت تو فی الحال گورنر راج ہے، اس گورنر راج کے اندر مسلمانوں کی جو جذبات ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح ٹیم کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات ضرور آتے ہیں کہ ہم کوئی مناسب قدم اٹھا لیں گے، کسی نہ کسی صورت میں اس کو سزا دے دی جائے گی، لیکن حقیقتاً ہوتا کیا ہے؟ حقیقتاً ہوتا یہ ہے کہ جمعے کے دن جو جامع مسجد سری نگر ہے وہ بند رہتی ہے۔ حقیقتاً ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ریلیجس پروسیشنز مسلمانوں کے ہیں ان کے اوپر قدغنیں لگائی دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس قدر قدغنیں لگتی ہیں کہ رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں، بالخصوص جو 27ویں شب ہے، اس کے اوپر تراویحوں کی نماز اکٹھے پڑھنے کی اجازت تک نہیں دی جاتی۔ تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو آپ کو یہ ماننا اور یہ آئسولیشن میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لون وولف ہے جس نے آیا اور یہ کام کر دیا۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، یہ اس کی جڑیں ماننا اور سمجھنا ہوگا کہ جہاں پہ غیر ریاستی عناصر کو ہندوستان مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر بسانے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں پہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ غیر ریاستی عناصر کے ذریعے سے مسلمانوں کے وہ تمام ایلیمنٹس جن کو کسی نہ کسی طرح وہ جو جذبات ابھر کے اور جذبات سامنے مینیفیسٹ ہوتے ہیں ان کو بار بار پنچ کرتا رہتا ہے، بار بار ٹچ کرتا رہتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر ان کی غیرت و حمیت اب مر چکی ہے تو شاید ہم اس سے اگلا سٹیپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ زعفرانی دہشت گردی ہے، سیفرنائزیشن، زعفرانی دہشت گردی آپ کو صرف یہاں پہ نظر نہیں آتی۔ میں نے جو آپ کو جتنی مثالیں دی ہیں ان تمام مثالوں کے اندر یہ بہت واضح ہے کہ رائٹ ٹو ریلیجس فریڈم ہندوستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر اس کو بالکل بند کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ امرناتھ یاترا کروا سکتے ہیں، وشوا دیوی کے لیے وہاں پہ دوبارہ سے یاترا ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا الزام مسلمانوں کے اوپر اور لوکلز کے اوپر ڈال دیا جا سکتا ہے، لیکن عام جو ایک جمعہ کی نماز ہوتی ہے جو جامع مسجد کے اندر مسلمان اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، اس کی آپ اجازت نہیں دیتے۔ عروج رضا سیامی صاحبہ، آپ کو میں اس میں شامل کرتا ہوں۔ مقاصد ہیں یہ واقعات مقبوضہ کشمیر میں ہونا یقیناً یہ اچنبے کی بات ہے، جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا یا پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے جواب کے اندر اس کو سمیٹا، تو مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مقاصد یہ ہے کہ جب کسی سیولائزیشن کو ختم کرنا مقصد ہو، جب کسی سیولائزیشن کی آئیڈینٹی کو ختم کرنا مقصد ہو، جب کسی قوم کی قومیت اور اس کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا مقصد ہو، تو پھر اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں آج صبح بھی پڑھ رہی تھی کہ جو ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے کہ وہاں پہ جب تک مسلمانوں کی اکثریت رہی ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے، لیکن 2019 کے بعد جب سے کشمیر کو انہوں نے بھارت میں ضم کیا ہے، اس کے بعد سے اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ اسی ایک تسلسل کی کڑی ہے، کیونکہ یہ ایک اکیلا ہتھیار نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ بلیسفیمی کو جب بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جس طرح فوجوں کی جھڑپیں ہو جاتی ہیں، فوج جو ہے یوتھ کو مار رہی ہے، انٹرنیٹ رائٹس نہیں ہے، ان کے باقی انسانی حقوق جو ہیں وہ بھی بڑے سپریشن کا شکار ہیں اس وقت، اور وہ بھی ان کو مہیا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان کے مذہب کے اوپر اٹیک کرنا جو ہے
وہ بھی ان کی اسٹریٹجی کا ایک پارٹ ہے، ایک مقصد ہے، اور کہ کس طرح سے نہ صرف فزیکلی ان کو سپریس کیا جائے بلکہ ان کو ایموشنلی، ان کو ریلیجیسلی اس طرح ان کو ختم کیا جائے آہستہ آہستہ، کہ سب سے پہلے فزیکلی یہ ختم ہو جائے، اس کے بعد ان کے جو عقیدے ہیں، جو ان کے فیتھ ہیں، جو ایمان ہے، اس کے اوپر اٹیک کر کے ان کو مورلی اور ریلیجیسلی ان کو ختم کیا جا سکے۔ تو یوں سمجھے کہ اس وقت انڈیا مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان کشمیری ہیں، نخطے کشمیری ہیں، معصوم کشمیری ہیں اور مقبوضہ کشمیری ہیں، ان پہ ہر طرف سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ جو کوشش ہے بلیسفیمی کی یا ان کے مذہب کے اوپر اٹیک کرنے کی، ان کی مساجد کو تالا لگانے کی، پریس آف فریڈم ان کا ختم کرنے کی، تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ یہ ہائبرڈ وار فیئر جو ہے یہ ایک طرف رہ گیا، جو اسٹریٹجک وار فیئر ہے یہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ اور جس طرح وہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے انتہائی وائلنٹ کانٹینٹ جو ہے، جو کہ مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو جس برے طریقے سے ہرٹ کرتا ہے، اس کو پوسٹ کرنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب بھی کبھی یورپ میں اس طرح کا کوئی کیس ہوا تو مسلمانوں کے جو مذہبی جذبات ہیں وہ بہت بری طرح سے مجروح ہوتے ہیں۔ اور اس کے اوپر اب تو یورپ نے بھی لیجسلیشن کرنا شروع کر دی ہے کہ اس طرح کا کانٹینٹ آپ نہیں پھیلا سکتے، تو لیکن یہ تو انڈیا تو ان سے ایک قدم اور دو ہاتھ آگے نکل چکا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ پرووک کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے مسلمان نوجوان کشمیریوں کو اس طرح کی پوسٹ لگانے کا، تاکہ جھڑپوں میں اضافہ ہو اور اس وائلنس کے نام پہ پھر جو یوتھ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے، قتل کیا جائے، ان کا مرڈر کیا جائے، ان کو اٹھایا جائے، ان کو بند کیا جائے، ان کو یونیورسٹیوں سے نکالا جائے۔ تو یوں سمجھے کہ یہ ایک طرح کا ہتھیار نہیں ہے بلیسفیمی کا، یہ اس کے پیچھے بہت سارے دو دھاری، نہیں کہوں گی میں 100 دھاری جو مقاصد ہیں وہ کہوں گی، کہ یہ ایک ہتھیار کے ساتھ یہ 100 طرح سے حملے کر رہے ہیں، جس میں یوتھ کو پرووک کرنا ہے، جس میں مسلمانوں کو پرووک کرنا ہے، جس میں ان کے جو مذہبی احساسات ہیں، جذبات ہیں، اس کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا لون صاحب۔ اس میں آپ کو شامل کروں گی کہ ہم نے دیکھا 29 نومبر 2023 کو پولیس نے سری نگر کا ایک NIT کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے ریلیجیس سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی، اس کے خلاف بھی FIR درج کی تھی۔ ایکشن کا ہمیں پتہ نہیں کہ ایکشن لیا گیا کہ نہیں لیا گیا۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا اس لعین شخص کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ یہ صرف عوام کو خاموش کرنے کے لیے کچھ دفعات لگا کے FIR کاٹ دی گئی ہے، بعد میں خاموشی ہو جائے گی؟ سب سے پہلی بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور کوئی بھی ان کی شان میں گستاخی کرے یہ ناقابل قبول ہے، کسی بھی صورت مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ جہاں تک ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں اس طرح کی شرانگیزی ہوئی ہے، تو وہی ہندوستان کے اندر بھی ایک ایسے نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں یا لوگوں کو تربیت کر رہے ہیں، اور اشتعال پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے دلوں کو مجروح کیا جاتا ہے۔ وہی سری نگر میں جو یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے جموں میں بھی ہوا، اور اس میں بھی RSS اور سنگھ پریوار کے لوگ شامل تھے، بلکہ BJP کی ایک ترجمان نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، ایک ٹاک شو میں نوپور شرما نے، وہ جنرل بھی ان کے ساتھ تھا، انہوں نے جو گستاخی کی اس سے بھی ہمارے دل مجروح ہوئے۔ یہ ایک پارٹی کی ترجمان تھی وہ۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ RSS کی یا BJP کی جو ترجمان ہے وہ یہ جب بات کرتی ہے تو باقی لیڈرشپ کیا سوچتی ہوگی، کیا ترجمانی کر رہی ہے نا، بیسیکلی تو یہی ہے۔ تو اس کے بعد جب دنیا بھر میں آوازیں اٹھی، اگرچہ اس وقت BJP نے کہا نا ہم نے ان کو معطل کیا، لیکن ابھی بھی وہ وابستہ ہے اپنا BJP کے ساتھ، RSS کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب بالکل کہاں ایکشن ہوا، دیکھیں ایک ترجمان کے ساتھ ایکشن نہیں ہوا، ہمیں دکھانے کے لیے جو ہے نا اس کو معطل کیا گیا۔ اب سری نگر کے اندر بھی ایک طالب علم نے اس طرح کی جب گستاخی کی، وقتی طور پہ تو اس کو وہاں سے جو ہے نا وہ معطل کیا گیا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آگے رکنے والی ہیں، چونکہ یہ ایک ایسی سرپرستی میں ہو رہی ہے، ایک ایسی تربیت میں ہو رہی ہے جسے بالکل منظم طریقے سے۔ اب OIC نے اگر اس پہ قانون سازی کرنی ہوگی یا اپنا کوئی اس پہ نوٹس لینا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے، نہیں تو دنیا بھر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن ایز سچ آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ بالکل، کیونکہ یہ پہلے بھی انڈر دا کارپیٹ بالکل اس طرح بالکل پہلے بھی ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی اس طرح کی شرانگیزی ہوگی
لیکن یہ ہے کہ مسلم امہ نے اس کے خلاف جو ہے نا سخت نوٹس لینا ہوگا، تب جا کے یہ رک سکتا ہے. اور خاص کر اقوام متحدہ نے، حالانکہ اسلام فوبیا کا ڈے بھی اسی لیے دنیا میں منایا جاتا ہے، وقت ہے کہ ہم اس کو روکا جا سکے. ویسٹ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گیا ہے، ویسٹ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گیا ہے، اس کو سینٹیمنٹس کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ مسلمان بالکل یہ اچھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے، کہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. لیکن جو انڈیا بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ منظم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یقیناً اس کے اوپر ہم فالو اپ سٹوریز بھی کریں گے کہ ان سٹوڈنٹس کے خلاف کیا ایکشنز لیے گئے ہیں اور کیا ایسی سزائیں ہیں جو ان کو دی گئی ہیں. اگر نہیں دی گئی تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ ایک منظم کارروائی اور یہ ایک پراپر آرکسٹریٹ کر کے اس کو استعمال کیا گیا مسلمانوں کے خلاف، کشمیری مسلمانوں کے خلاف. آپ کو اگلے موضوع کی جانب لیے چلتے ہیں. اگلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں سرحد کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کے اندر جو یوتھ ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پچھلے دنوں بھی ایک کارروائی ہوئی جس کے اندر جو ہے وہ 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا، ایک نوجوان کو زخمی کیا گیا، اور یہ واقعہ ہوا کٹھوعہ کے اندر، اور یہ کاسوز کے نام پہ ہوا. یہ جو سرچ اینڈ کارڈن کے نام کے اوپر آپریشنز کیے جاتے ہیں، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو کاسوز کیے جا رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں رئیسی کے اندر، راجوری کے اندر، سامبا کے اندر، کٹھوعہ کے اندر، ڈوڈا کے اندر اور دوسرے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں. اب اس کے اندر کچھ بنیادی سوالات ہیں جو ابھرتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے نشانے کے اوپر یوتھ ہی کیوں ہوتی ہے. دوسرا، یہ جو کاسوز ہیں، کاسوز کو کیا کوئی لیگل بیکنگ اپ حاصل ہے کہ جب چاہیں جس کا چاہیں چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کر دیں. اور تیسرا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سب کچھ کیا نہیں دیکھ رہی، اور جو پار سینٹرز ہیں اس پر بات کیوں نہیں کرتے، اور خاص طور پہ جو ہم نے پوسٹرز دیکھے ان کاسوز کے باوجود سری نگر میں، ان پوسٹرز سے انڈیا کو کیا پیغام جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. وائی یوتھ؟ کسی بھی قوم کے لیے، ایک آزاد قوم کی اگر ہم بات کریں تو اس کو چلانے، بڑھانے اور ترقی دینے والا جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ یوتھ ہوتی ہے. اب آپ تحریک آزادی کی اگر بات کرتے ہیں تو تحریک آزادی تو چلتی ہی یوتھ کے اوپر ہے، ان دا سینس کہ یوتھ اپنا بلڈ دیتی ہے، یوتھ اپنی تھاٹس دیتی ہے، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی پڑھائی کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، ہر چیز جو ہے وہ یوتھ کرتی ہے. اور یہ یوتھ لیتی ہے وزڈم، یہ اپنے بڑوں سے لیتی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں سید علی گیلانی شہید کی، اشرف خان صحرائی کی، ہمارے طویل العمر جو ہیں قائد حریت تھے، تحریک کے قائد تھے، لیڈرز تھے، اور انہی کی تھاٹس جو ہیں وہ ہمارے جو یوتھ ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر کی گراؤنڈ پہ رہنے والی ہے ان میں یہی چیزیں ٹرکل ڈاؤن کرتی رہی ہیں. آپ پچھلے دنوں میں ویڈیوز دیکھ لیں، میں آرتی ٹیکو جو ہے ان کی ویڈیو تھی اسی لحاظ سے جو انہوں نے کشمیری نوجوان سے انٹرویو پوچھتے ہوئے لی تھی، اور اس وقت اس نوجوان نے ان سے یہی کہا کہ حالات اس وقت جس طرح کے بھی ہیں اس کے باوجود ہمارے دلوں میں برہان وانی اور آزادی کی تڑپ اسی طرح موجود اور قائم ہے. تو ظاہر ہے ہندوستان جو ایک انتہائی اسٹریٹجک دشمن ہے اس نے یوتھ کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس کو گراؤنڈ کے اوپر اگر کسی نہ کسی طرح ریزسٹنس کو کم کرنا ہے، اس نے کسی نہ کسی طرح لوگوں کو ہندوستان کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف کیرٹ اینڈ سٹک ماڈل کے ذریعے سے یوتھ کو اپنی طرف کرے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہی کیسوز ہوتے ہیں رات کے 12 بجے 2 بجے 3 بجے تک ہوتے ہیں، جس کی انٹرنیشنل جرائد کے اندر بھی نیوز آ چکی ہے کہ کس طرح سری نگر کے شہر کے اندر یوتھ کو باہر نکالا جاتا ہے، سڑکوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہیں سے رول ڈاؤن کیا جاتا ہے. اور یہ میری رپورٹنگ نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے الفاظ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں ان کے اندر یہ چیز بارہا رپورٹ ہو چکی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر آج بھی یوتھ اسی طرح کی سوچ رکھتی ہے تو اس یوتھ کو خاموش کروانے کے لیے، اس یوتھ کی سوچ کو سپریس کرنے کے لیے ہندوستان ایک دفعہ دوبارہ ملٹری مائٹ کو شو کر رہا ہے. یہ گھر تمہارا ہے لیکن پرائیویسی تمہاری نہیں ہے. اس گھر میں رہنے والی تمہاری بہن، ماں، بیٹی، ان کے اوپر میں کسی وقت بھی آ جاؤں، فوجی ہندوستانی دہشت گرد کی صورت میں دروازہ توڑ کے داخل ہو جائے، ان کو لے جائے، مسنگ پرسنز میں شامل کر دروازے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بریڈ چاپنگ کی مثال لیجئے جو 2016 سے چلتی چلی جا رہی تھی. اس کے علاوہ جتنی بھی آج تک ایکٹیویٹی
ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یا ایون ابھی جو آپ جموں کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کسی بھی مجاہد تنظیم نے اس حوالے سے کوئی بھی کاروائی نہیں کی. ہندوستان اس سے پہلے بھی اپنی ہوتی ہیں سرجیکل اسٹرائکس جو وہ خزیمت بھی تو بچانی ہے جو ابھی مودی کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے الیکشنز کے اندر. اچھا اس میں شامل کروں گا میں عروج رضا سیامی صاحبہ, آپ کو یہ فرمائے گا یہ جو کاسوز ہیں دنیا میں کیا اس طرح کے کاسوز کی اگزامپل ملتی ہے جو انڈیا مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے, اور کیا اس کو کوئی لیگل کور حاصل ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رسپانس آنا چاہیے وہ ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ دیکھیں یاسر, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں اس طرح کا ماڈل جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہی ہیں انڈین فورسز. ایک تو سب سے بڑی وجہ فرسٹریشن ہے, کیونکہ مودی جو کہتا تھا کہ میں 400 اس بار کراس کر جاؤں گا, اتنی سیٹیں لے جاؤں گا میں جاؤں, تو وہ تو 400 کیا کراس کرنا تھا, خیر وہ 240 کے درمیان میں کہیں اٹکے پڑے ہیں. ایک تو یہ فرسٹریشن بھی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ کسی بھی قوم کا نہ صرف مستقبل ہے بلکہ وال آف ریزیلینس اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو یوتھ ہوتی ہے اس میں چونکہ بہت جذبہ ہے, طاقت ہے, جوش ہے, پیشن ہے, وزڈم ہے, ویژن ہے, تو یہ اتنی جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے کسی ظلم کو بھی, کسی وائلیشن کو بھی, تو یہ ریزسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ریزیلینس ایک آ رہی ہے نا ہمارے کشمیری ڈائسپورا کی طرف سے اور ہماری کشمیری قوم کی طرف سے, تو اس کا مقصد ختم کرنا ہے, اس ریزیلینس کو ختم کرنا ہے, اس کو ویک سے ویکر کرنا ہے, اس کو بالکل اتنا ویک کر کے اس کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کی مانند کر دینا ہے. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یوتھ جو ہے وہ یہ ہونے نہیں دے گی. اتنے سالوں میں لائک مور دین 7 ڈیکیڈز اس طرح نہیں ہوا تو آئندہ کیسے ہوگا؟ تو یہ یوتھ کو کرب کرنا, یوتھ کے حوصلے کو, انرجی کو ختم کرنا, سٹینڈ کرنا یا پھر اس کو ویک کر دینا, یہ اصل میں مقصد ہے تاکہ یہ جو آزادی کی موومنٹ ہے یہ آگے نہ بڑھ سکے. برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد دیکھیں پوری دنیا میں جو کشمیری تھے ان کے علاوہ جو مسلمان تھے یا پھر وہ لوگ جو کہ جو فریڈم فائٹنگ کی حمایت کرتے ہیں یا کسی قوم کی, قومیت کی یا نیشنلٹی کی آئیڈینٹی کی حفاظت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ان سب میں بہت غم و غصہ پایا گیا تھا. تو بات یہ کہ یہ جو یوتھ ہے یہ اس وقت ایک فیس آف ریزیلینس ہے اور جو بھارتی افواج ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے. آپ کے کوسچن کا جو دوسرا پارٹ تھا کہ کیا انٹرنیشنل لابیز یا انٹرنیشنل قوتیں, طاقتیں, پاورز اس کو کیا نہیں دیکھ رہی؟ بالکل دیکھ رہی ہیں, مانیٹر کر رہی ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے یاسر کہ اب رپورٹ ہوتا ہے. اب اگر انڈیا یہ کہتا ہے نا کہ رپورٹ نہیں ہو رہا تو شاید یا تو انڈین فورسز اندھی ہو چکی ہیں یا ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا, کیونکہ سوشل میڈیا کے دور پہ جب آپ کے پاس, میرے پاس موبائل میں ہر انٹرنیشنل نیوز پیپر کی ایپ موجود ہے تو پھر آپ کے پاس کشمیر میں ہونے والے ہر ظلم کی سٹوری بھی موجود ہے. ہم لوگوں نے بھی الرٹ لگا رکھے کشمیر کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی سٹوری. آئی وش کہ جو ایک سوشل میڈیا ایپ ہے جس کے اندر ایک الگورتھم ڈالا گیا ہے کہ اگر آپ برہان مظفر وانی کا نام ڈالیں گے اس کے اوپر تو آپ کا اکاؤنٹ بھی وہ کچھ دنوں کے لیے ہولڈ کر لیں گے, تو ان کو بھی تھوڑا سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں اس میں جی ایڈ کر دیجیے آپ. زندہ ہے ابھی تک. جی ٹھیک ہو گیا. اس میں آپ کو لون صاحب شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو ہم نے دیکھا پوسٹرز سری نگر کے اندر, اس سارے کاسوز یوتھ کو مارنے کے, انہیں زخمی کرنے کے باوجود سری نگر میں جو پوسٹرز نظر آئے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ کشمیریوں نے, یوتھ نے کیا جواب دیا ہے ہندوستان کو؟ بھارت کا جو غیر جمہوری طرز عمل ہے یا جو مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگینی ہے, اس نے اس ریجن میں 2 ارب سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. کشمیر پچھلے 76 سال سے جہاں یہ ظلم و ستم سہ رہا ہے اور 6 لاکھ سے زیادہ لوگ آج تک شہید کر دیے گئے ہیں اور جنوسائیڈ کیا گیا ہے. آج بھی جس طرح سے جعلی مقابلے ہوتے ہیں, جس طرح سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک ہے. دیکھیں وہاں پر نہ ہمارے حقوق ہے, نہ لوگوں کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہے, نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے اور روز وہاں پر آئے روز یہ حرکتیں کی جاتی ہیں, آئے روز وہاں پر لوگوں کو مارا جاتا ہے اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے, بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے. بہرحال کشمیر کے اندر جو بھی یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, ہندوستان جس راہ پہ گامزن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ
وہ کھائی کی طرف جا رہا ہے. پوسٹر لگا کے کشمیریوں نے کیا پیغام دیا ہندوستان؟ دیکھیں پوسٹرز تو لگتے ہیں، ظاہر ہے یہ جذبات اور خاص طور پر اس ٹائم میں لگیں جب یہ کاسوس بڑے تیزی کے ساتھ جاری ہے سری نگر کے اندر. مین جو ہے وہ دن بدن مطلب یہ لاوا بولتا رہتا ہے، وہ کشمیریوں کے دلوں کو نہیں جیت سکتا ہے. وہاں آپ دیکھیں کہ نوجوان آنکھ اٹھا کے بھارتی فوجیوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے، اسے گولی مار دی جاتی ہے. ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں گولی مار دی جاتی ہے. تو یہ جذبات ہے، جس طرح سے عروج سے ہم نے بات کی ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو جذبہ ہے، اور ریولیشن بھی جو ہے نا وہ نوجوان ہی لاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں نوجوانوں نے جو ہے نا انقلاب برپا کیے ہیں، تو وہیں ہمارا جو نوجوان ہے وہ روح رواں ہے اس تحریک آزادی کا. تو لہٰذا ہندوستان اس کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کرتا ہے، جان بوجھ کے اس کو نشانہ بناتا ہے. آنکھ اٹھا کے نہیں بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نوجوان دیکھتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ برہان مظفر وانی جیسے لوگ جو ہیں اٹھا کر جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میری آنکھ کی طرف آپ نے کیوں دیکھا، گولی مار دی جاتی ہے. یعنی کہ یہ حقوق ہیں ہمارے، یہ صورت حال ہے کشمیر. وائنڈ اپ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں معزز پینلسٹ کا. آج موضوعات کے حوالے سے تبصرہ اور تجزیہ آپ نے جو ہے وہ ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.